धड़कनों के संग संग रक्स बिस्मिल किस्त नंबर 5 दूसरा हिस्सा। कौन हो तुम? जैन घबराकर बेड से खड़ा हो गया। शहराम ने उसके मोटे जिस्म को देखकर मतली सी महसूस की। जब उसकी नज़र बेड पर पड़े बेबस वजूद पर पड़ी तब उसने महसूस किया कि आफरीन की शर्ट ढीली है और बीच से कतरे फटी हुई है। ये देखकर जैसे वो पागल हो गया। बिना जवाब दिए उसने दीवानावार ताबड़तोड़ जैन के चेहरे पर मुक्के बरसाए थे। मैं वो हूँ जो तुम्हें जेल भेजने से पहले ऊपर पहुंचाएगा। इसके मजबूत वजूद को देखकर जैन के हवास गुम हो गए। वो जमीन पर गिरा। शहराम की मार खाता रहा। शहराम ने इसके वजूद से उठकर जल्दी से बेड पर लगे कैमरे निकालकर जैन पर उछाले। इसके बाद जल्दी से अपनी शर्ट उतारकर आफरीन के वजूद को ढांपा और उसे अपने हिसार में लिया। आफी, कैसी हो? तुम ठीक हो? उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आफरीन के सूजे हुए चेहरे को छू सके। सिर्फ नरमी से उसकी पीठ सहलाता रहा। नो नो, डोंट डोंट टच मी, डोंट। आफरीन का ज़हन अभी तक मदहोशी में था। इसके सूजे हुए होंठ डर से कांप रहे थे। मदहोशी में उसने सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है और एहतजाजन वो रोते हुए कमज़ोर हाथों से उसे खुद से परे धकेलने की कोशिश में अधमुई हो रही थी और मुसलसल बड़बड़ा रही थी। आज से पहले वो हमेशा मगरूर, खूबसूरत और शरारत से भरपूर नजर आती थी। उसे अपनी शरारतों से इतना तंग करती थी कि बाज़ औक़ात तो वो दाँत पीस कर रह जाता था। लेकिन आज वो इसे इस तरह मजरूह हालत में देखकर खुद पर लानत भेज कर रह गया। इसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही आफरीन इस हाल में पहुंची थी। वो शायद ही खुद को माफ़ कर पाता। डरो मत, ये मैं हूँ। किसी में इतनी ज़रूरत नहीं कि तुमको खुद तकलीफ़ पहुंचा सके। उसने आफरीन का सर नरमी से सहलाया। एक जानी पहचानी सी खुशबू सूंघ कर आफरीन के हवास रिलैक्स्ड हुए थे। उसकी धुंधली आंखों में पहचान के रंग लहराए। उसने ये जाना कि सामने बैठा वजूद इसका महरम है, इसका अपना है। शानी, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? किसी ने वाकई भी उसे ख्वाब में आकर इसकी इज्जत बचाई है? ये ख्वाब नहीं है, तुम बिल्कुल महफूज हो। शहराम ने नरमी से इसकी आंखों के किनारे से बहते आंसू पोंछे। अचानक उसे अपने पीछे काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही उसने सर घुमाकर देखा, जैन सिक्योरिटी गार्ड्स की तहवील में खुद को छुड़ाने की मुसलसल मज़ाहमत कर रहा था। ठहरो। उसने आफरीन को अपने हिसार से नरमी से निकालकर बेड पर लिटाया। इसकी आंखें सर्द हुईं। तुम लोग अब इसके साथ क्या करोगे? जैन काफ़ी डरा हुआ था। उसके जिस्म में जैसे जान न रही। वो बमुश्किल अपनी टांगों के सहारों पर खड़ा था। वो चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाए। तभी उसके सर के पीछे ही हिस्से पर किसी ने जोर से कुर्सी मारी और वो वहीं फर्श पर गिर गया। ये देखकर कि एक लंबा मजबूत जिस्म का मालिक शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है, खौफ से उसका जिस्म कांपा, जैसे सर्दी लग रही हो। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आफरीन के पीछे इतनी मजबूत ताकत होगी। कसम खाता हूँ, मैंने उसे नहीं छुआ। जब तुम आए, मैंने सिर्फ इसकी कमीज फाड़ी थी और कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। वो हाथ जोड़कर कपकपाते हुए कहने लगा। तुमने इसे मारा, राइट? शहराम के लहजे में आग जैसी तपिश थी, जैसे बस अभी उसे जलाकर खाक कर देगा। शहराम ने ये कहते हुए उसे गले से जकड़कर ऊंचा किया, फिर दूसरे हाथ से पूरी ताकत के साथ थप्पड़ मारा कि आवाज़ पूरे कमरे की दीवारों से टकराकर बाज़ सी पैदा कर गई। जल्द ही जैन का चिब्बी मतलब गोल मटोल सा गाल सूझकर बाल जैसा फूल गया था। यह आफरीन की मेहरबानी है, जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी को थप्पड़ मारने का मौका मिला। शहराम ने उसे ज़ोर से पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर्स की तरफ धकेला। पुलिस ने एकदम उसके हाथों में हथकड़ी डाली और धकेलते इसी हाल में बाहर ले गए, जिस हाल में वो था, यानी एक तौलिए के साथ। आफरीन कमजोरी की वजह से उठकर बैठ गई थी और सारा मंजर अपनी धुंधली आंखों से देखा। जब शहराम इसकी तरफ मुड़ा तब जबरदस्ती मुस्कुराई। इसके बाद उसके जहन पर तारीकी सी छा गई। वो मुकम्मल होश से बेगाना होकर बेड पर बेहोश होकर लुढ़क गई थी। शहराम ने जल्दी से बढ़कर उसे अपने मजबूत बांसों में उठाकर बाहर निकाला। शीश, जो कि बाहर ही रुक गया था, ये सिचुएशन देखकर शॉक्ड रह गया। ये ये ठीक तो है? पता करवाओ कि आज रात के वाक़ये के पीछे कौन था? मैं इस शख्स को ज़िंदा देखना नहीं चाहता। शहराम ने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया और शीश को हुक्म दिया कि उसके साथ ही आफरीन को बाजू में उठाए हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा।
कैम्पबेल फैमिली का घर। براہ راست ویڈیو میں توقف آ جانے سے جنت کا دل جیسے کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھا۔ اس کے بعد اچانک ہی جو شخص اسے لائیو ویڈیو میں نظر آیا وہ وہی پرسرار شخص تھا جو گریپ فروٹ ریسٹورنٹ میں آیا تھا، جس نے آفرین کی سائیڈ لے کر ان تینوں کی بے عزتی کی تھی۔ بعد میں اس نے پتہ کروایا تھا تو معلوم ہوا یہ آدمی کوئی مشہور شخصیت نہیں بلکہ ایک عام سا وکیل ہے۔ اس نے سنا تھا کہ یہ عام وکلا میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، لیکن اپنی اس نمایاں پہچان کے باوجود بھی وہ کیمپبیل خاندان سے کسی طور پر میچ نہیں رکھتا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جنت کا سیل فون بجنے لگا۔ کسی نے اسے فون کر کے بتایا کہ زین کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ کوئی راستہ ڈھونڈو، کراؤ اس کی بیل کرواؤ۔ جنت ایک دم پریشان ہوئی۔ اگر زین نے منہ کھولا تو وہ بچ نہ سکے گی۔ ویل مجھے ڈر ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ شیش صاحب نے اس کی مضبوط سفارش کی ہے کہ زین کو ہمیشہ کے لیے اندر کریں۔ ہم شیش صاحب کے اثر و رسوخ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کا غصہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اجنبی آوازوں میں بے بسی تھی۔ یہ سن کر جنت کا دل ڈوبنے لگا۔ کوشش کی کہ زین تک یہ بات پہنچاؤ کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، ورنہ اس کی فیملی کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ جنت نے دھمکی دی۔ آل رائٹ۔ دوسری طرف جو بھی تھا ہنکارا بن کر چپ ہو گیا۔ ہاسپٹل میں چہرے پر درد کی وجہ سے آفرین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر ارد گرد دیکھا۔ خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھ کر حیران ہوئی۔ مجھے کس نے ہاسپٹل بھیجا؟ اس نے حیرانی سے سوچا۔ تبھی شہرام کا خوبصورت چہرہ اس کے ذہن کی اسکرین پر لہرایا۔ تم جاگ گئی؟ اس کے پاس آدمی کی آواز ابھری۔ اس نے آواز کی سمت سر گھما کر دیکھا۔ شہرام صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک شادی شدہ عورت ہو کر تم اکیلی ایک بپ میں بیٹھ کر ڈرنک کر رہی تھی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے الفاظ واقعی بھی دل کو لگ گئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کی بھری بالٹی اس کے اوپر ڈال دی ہو۔ وہ شرم سے گڑ سی گئی تھی۔ تم صحیح کہتے ہو، میں واقعی یہ بھول گئی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ افسردگی اور بے بسی کے لہجے سے عیاں تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں غصے کی لہر سے ابھری تھی۔ آج سے پہلے وہی تھی جو یہ اقرار بار بار کرتی تھی، اسے زج کرتی تھی، اور اب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ واقعی بھول گئی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہی ہوا کہ وہ ہر بات کو رد کرنا چاہتی ہے۔ تم نے اب بھی اپنی غلطی سے کچھ نہیں سیکھا؟ اگر میں وہاں نہ آ سکتا تو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ تم بھلی نہ ہو لیکن مجھے اپنی عزت کا خیال ہے۔ پریشان نہ ہو، کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ میری شادی تم سے ہوئی ہے۔ اس کی بات پر آفرین سخت رنجیدہ ہوئی تھی۔ پہلے وہ یہی سمجھی کہ اسے اس کا خیال ہے، لیکن اب بات واضح ہو گئی کہ نہیں، شہرام سوری کو صرف اور صرف اپنے وقار کا خیال ہے۔ تبھی اس نے آفرین کی عزت بچائی۔ شہرام کو اس کے لیے دیے رویے سے سخت دلی تکلیف ہوئی۔ ویل لگتا ہے میں نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ مجھے تم کو بچانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک کہا نا؟ اس کی غلط فہمیوں کا آفرین کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ صفائی دیتے دیتے تھک گئی تھی۔ اس نے بالکل بھی بحث نہیں کی۔ اس نے اپنی نظریں پھیر لیں اور کمبل میں دبک گئی۔ اس کے چہرے کے زخم دیکھ کر شہرام کافی بے آرام ہوا تھا۔ شہرام کو اپنے احساسات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ بے ہوش تھی تو اس کا دل چاہ رہا تھا زین کو قتل کر ڈالے، اور اب جب وہ ہوش میں تھی تو وہ مسلسل اسے طعنے دے رہا تھا کہ وہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہی، کوئی احتجاج نہیں کر رہی، اسے لڑ نہیں رہی، اسے بحث نہیں کر رہی، وہ سخت دلی تکلیف محسوس کرنے لگا، لیکن منہ سے اظہار کرنے میں اس کی خود ساختہ انا آڑے آ رہی تھی۔ وارڈ میں بالکل خاموشی سی چھا گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہوں پر چپ سے لڑ رہے تھے۔ زین نے ہر بات کا اقرار کر لیا۔ اس وقت شیش اپنی ہی دھن میں بولتا اندر آیا۔ ہیں؟ یہ تم دونوں کو کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا۔ ایک تو صوفے پر منہ سجا کر جیسے دنیا سے ناراض بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا فرد کمبل میں وجود چھپائے ہوئے تھا۔ ماحول کافی بیزار بیزار سا لگ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا ہے؟ شہرام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ بھابھی کا ہائی اسکول کے وقت کا دوست تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن بھابھی نے اس کی بدصورتی اور غربت کی وجہ سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ تب سے اس نے بھابھی کے خلاف بغض رکھا ہوا تھا۔
جب اس نے بھابھی کو تنہا ڈرنک کرتے دیکھا تو اس نے اس کمزور لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہا تاکہ اسے برباد کر سکے۔ شیش نے آخری جملے ہچکچا کر آہستہ ادا کیے۔ شہرام یہ سن کر سخت حیران ہو کر آفرین کو دیکھنے لگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ آفرین نے سر ہلایا۔ یہ سچ ہے، اسکول کے زمانے میں اس شخص کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ لڑکیوں کے پیچھے رہتا تھا، ان سے بدتمیزی کرتا تھا، اکثر لڑکیوں کے ریسٹ روم میں تانگ جھانک کرتا دکھائی دیتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ بات کیسے بگڑ گئی کہ اس نے مجھ سے بغض باندھ لیا۔ شیش نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ ساری بات قسمت کی ہے بھابھی، جب بدبختی آتی ہے انسان ایسے ہی پھنس جاتا ہے۔ آپ فکر مند مت ہو، وہ اب ساری عمر جیل میں ہی سڑے گا۔ شیش نے اسے دل سے تسلی دی تھی۔ آفرین نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری لیکن کہا کچھ نہیں۔ شہرام نے ایک نظر آفرین پر ڈالی اور شیش سے پوچھا، لائیو ویڈیو کے دوران بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، کیا اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا؟ شیش نے شرمندگی سے سر ہلایا۔ تاہم جو کچھ بھی ویڈیو سے ہٹانا تھا وہ جلدی ہٹا دیا گیا تھا۔ ویڈیو آن لائن نہیں پھیلی لیکن میلبورن کے کافی لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے اور یقیناً بہت سے لوگ جان چکے ہوں گے۔ آفرین کی کمبل پر گرفت سخت ہو گئی، یہ سوچ کر کہ یزدانی خاندان ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتا اور اب تو بس نفرت ہی رہتی ہے۔ اب واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ذہنی انتشار کی وجہ سے جیسے خود پر ہنسی۔ اٹس اوکے، میں پریشان نہیں ہوں۔ وہ جیسے شہرام سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سچی بات کہ کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تم جا کر پولیس والوں کو یہ بیان دینے پر فورس کرو کہ آفرین ایک انڈر کور ایجنٹ ہے۔ اگر وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرتی تو پولیس کبھی بھی زین جیسے جرائم پیشہ لوگوں تک نہ پہنچ پاتی، جو لوگ غیر قانونی طور پر گندی لائیو ویڈیو براڈکاسٹ کرتے ہیں۔ آفرین یہ سن کر اپنی جگہ پر سن ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر شہرام کو تذبذب سے دیکھا۔ کیا اسے یہ ڈر ہے کہ آفرین کی وجہ سے اس کی ساکھ تباہ ہو جائے گی یا اسے واقعی بھی اس کی پرواہ ہے؟ وہ یہ بات سمجھ نہ پائی۔ شیش نے شہرام کا خیال سن کر تھمز اپ کا اشارہ دیا۔ اوسم، اس طرح سے مجھے یقین ہے لوگ بھابھی کے بارے میں برائی کی بجائے تعریف کریں گے۔ میں یہ معاملہ بس ابھی ہی نپٹا لیتا ہوں۔ شیش کے جانے کے بعد آفرین نے اپنا رخ شہرام کی طرف کیا۔ آج کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔ شہرام سکون سے آگے جھکا اور ہنکارا۔ اب تم واقعی بھی انسانوں کی طرح بات کر رہی ہو۔ یہ سن کر جیسے آفرین کے الفاظ کھو گئے۔ ان چند دنوں کے دوران ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اب آفرین میں بالکل بھی سکت نہیں تھی کہ بحث کر سکے۔ کیا کچھ کھانا چاہو گی؟ شہرام نے پوچھ لیا۔ شہرام کے پوچھنے پر آفرین کو یاد آیا کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور اب اس کا پیٹ خالی بھی احتجاج کر رہا ہے۔ تم تکلیف مت کرو، میں اپنے سیل فون پر کھانے کا آرڈر کر لوں گی۔ آفرین کا لہجہ فارمل ہوا۔ ٹھیک۔ شہرام نے اسے لب بھینچ کر گھورا۔ اگر تم کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تو بہتر ہے خاموش رہا کرو۔ اسے آفرین کی بات پر سخت بے عزتی فیل ہوئی، بجائے اس سے کہنے کی کہ وہ موبائل پہ کھانا منگوانے کا بتا رہی تھی۔ کیا اس کی نظر میں وہ اتنا ہی کوئی ظالم شخص تھا؟ لیٹ کر آرام کرو صرف، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اس کے بعد آفرین جیسے خود پر ہنس دی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اصل میں اس کے پاس ایسا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ آفٹر آل یہ ایز کا ماموں تھا جو کسی بھی وقت اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ 20 منٹ بعد شہرام کھانے کے ڈبوں کے ساتھ وارد ہوا۔ آفرین نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اپنے جسم کو سہارا دے کر اٹھنے میں ناکام رہی۔ اس کے جسم میں توانائی ہی نہیں رہی تھی۔ رکو، ڈاکٹر نے زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا ہے، ریکور ہونے میں کم از کم 2 دن لگیں گے۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے آفرین کو سہارا دے کر پیچھے تکیہ رکھ کر بٹھایا۔ اتنی سی قربت سے بھی آفرین کے رخسار پر شرم سے لالی پھیل چکی تھی۔ آفرین نے ہاتھ بڑھا کر سوپ خود سے پینا چاہا لیکن ڈرپ لگے ہاتھ سے وہ اسپون نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ خاموش بیٹھو، حرکت مت کرو، شہرام نے حکم دیا اور خود بڑھ کر اسپون سے اسے سوپ پلانے لگا۔ آفرین اس کے رویے پر دل میں کافی حیران ہوئی۔ آج سے پہلے اس نے شہرام کا انداز سرد ہی دیکھا تھا، یہ اس کا نیا روپ آفرین سے بمشکل ہضم ہوا۔ اس کے باوجود بھی کہ آفرین کا معدہ اپسیٹ تھا، بنا پرواہ کیے اس نے سوپ کا کنو بھرا اور حیرت انگیز طور پر اس کا ذائقہ اسے اچھا لگا۔ وہ سمجھی تھی ہاسپٹل کے سامنے کھانا ذائقہ دار نہیں ملتا ہوگا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اسے کھلاتے ہوئے بیزار نہ ہو جائے۔
اس نے تیزی سے بڑے-بڑے گھونٹ بھر کر سوپ ختم کیا۔ بس، میرا پیٹ بھر گیا۔ نہیں، تھوڑا اور کھاؤ۔ شہرام کی گھنے بھویں تن گئی اور خاموشی سے اسے کھلاتا رہا۔ آفرین کے پاس سوائے خاموشی سے اس کا حکم ماننے کے اور کوئی چارہ نہ رہا۔ آفرین وقتاً فوقتاً اسے چوری چوری دیکھ رہی تھی۔ آدمی کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا۔ وہ اس کا ایک ایک نقش دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اسے کھلاتے وقت کوئی بے صبرا پن نہیں تھا، بلکہ اس کی تیز اور تیکھی نگاہیں آفرین کے ورم زدہ چہرے کا مسلسل طواف کر رہی تھیں۔ وہ جیسے جیسے کھا رہی تھی اس کا چہرہ نظروں کی تپش سے گرم ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوجن کا شکار تھا۔ شہرام نے اب یہ غور کیا تھا جب اس نے اس کی کانوں کی لوب سرخ ہوتے دیکھی۔ اس کی جلد کافی ملائم تھی۔ وہ اس سے اس قدر شرمانے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ اسے کھلا رہا تھا، یہ اسے بہت دلچسپ لگا۔ سوپ ختم کرنے کے بعد آفرین شہرام کی مدد سے بستر پر لیٹ گئی۔ کیا تم نے میرا فون دیکھا؟ نو۔ شہرام نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید کسی نے بے ہوشی کے دوران تمہارا فون کہیں پھینک دیا ہو۔ میں تمہیں نیا دلواؤں گا۔ شہرام کی بات ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون پر کالر آئی ڈی دیکھ کر باہر نکل گیا، جہاں ہادی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چھوٹے صاحب، میں نے بڈنگ والے واقعے کی تفتیش کی ہے۔ میں نے سنا ہے جب بڈنگ کے دوران آپش یزدانی نے اپنا ڈیزائن متعارف کروایا تو اسے دیکھ کر مس آفرین نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اس کا ڈیزائن ہے جس کا ماسٹر پیس آپش نے چوری کیا ہے۔ کیا واقعی بھی ایسا ہوا تھا؟ شہرام کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ صدر ثروت جہانگیر نے اسے کہا کہ وہ ثبوت پیش کرے۔ مس یزدانی نے دعویٰ سے کہا تھا کہ اس کا ثبوت اس کے لیپ ٹاپ میں موجود ہے، لیکن چیک کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ کسی نے اسے ختم کر دیا ہے۔ اس نے امپیریل ڈیزائن کے حنان پر الزام لگایا کہ ڈیزائن اس نے نکال کر فائل ڈیلیٹ کی ہے، بیکاز وہی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد انہیں امپیریل ڈیزائن والوں نے جاب سے فارغ کر دیا تھا اور ساتھ ہی انہیں سب کے سامنے گھسیٹ کر وینوں سے باہر پھینکوا دیا گیا۔ باہر گھسیٹ کر پھینکوایا گیا؟ شہرام نے دنگ ہو کر ہادی کا جملہ دہرایا۔ جی ہاں، ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہرام کے ساتھ برسوں سے ساتھ رہتے ہوئے وہ شہرام کا مزاج آشنا ہو چکا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت چھوٹے صاحب کا غصہ خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ کیا تم کو یہ معلوم ہوا کہ کون سا ڈیزائن سمٹ نے کل ڈسپلے کیا تھا؟ شہرام نے تجسس سے پوچھا۔ اسے شک ہوا تھا، لیکن بہرحال یقین دہانی ضروری تھی۔ میں نے کسی سے کہہ کر اس کی تصویریں حاصل کی ہیں۔ اس نے اپنا سیل فون شہرام کی طرف بڑھا دیا۔ ڈیزائن دیکھ کر شہرام کی آنکھیں انگارہ بن گئی۔ اس نے ایسا ہی ڈیزائن آفرین کے لیپ ٹاپ میں دیکھا تھا کہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے آبش کا تھا۔ اب اسے تعجب نہیں ہوا جب اس نے آفرین کی کل شام والی حالت یاد کی۔ تبھی آفرین اس پر غصہ تھی کہ اس نے کیوں شہرام کے کہنے پر غیر منصفانہ بڈنگ میں حصہ لیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے ہادی کو فون واپس کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ صدر ثروت نے اس سال اسی طرح کے لا تعداد کام ضرور کیے ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ انہیں دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ ہادی بہت جلد شہرام کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ جی میں سمجھ گیا چھوٹے صاحب۔ اب جب کہ صدر ثروت اپنا منصب کھو رہے ہیں، اس منصوبے میں میلبورن کلچر اور ٹیکنالوجی سینٹر کے ساتھ سمٹ کا تعاون شامل تھا۔ آف کورس، انہیں کینسل کر دیا جائے گا۔ شہرام کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کمپنیوں کو بلاک کر دو جو حال ہی میں سمٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آبش کو اشتعال دلاؤ۔ ٹھیک ہے۔ ویسے اگر بڈنگ ایونٹ دوبارہ سے آرگنائز کیا جائے تو کیا مس یزدانی یقینی طور پر پروجیکٹ ہینڈل کر لیں گی؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ امپیریل ڈیزائن والوں نے انہیں خارج کر دیا ہے۔ ہادی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ پروجیکٹ کو بھول جاؤ۔ وہ ڈیزائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن وہ امپیریل ڈیزائن کی طرف سے اس طرح کے چیلنجنگ ٹاسک مینیج نہیں کر سکتی۔ شہرام نے جیسے طنز کیا۔ حنان کو فوری طور پر یہاں پر لاؤ۔ جب شہرام واپس وارڈ میں داخل ہوا تب آفرین اٹھنے کی ناکام کوشش میں بے حال سی ہو رہی تھی، لیکن جب اسے آتے دیکھا تو جھجک کر اپنی آنکھیں نیچے رہ گئی۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہ سوچ کر کہ کس طرح سے اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی، شہرام کا لہجہ خود بخود اس کے ساتھ نرم ہو گیا۔ آفرین کی آنکھوں میں شرمساری سی ابھری۔ کیا تم مجھے کوئی کیئر گیور رکھ کر دے سکتے ہو؟ میں اسے ادائیگی کر دوں گی۔ شہرام نے اس کی بات پر ناسمجھی سے بھویں تانی۔ کیا تم ریسٹ روم جانا چاہتی ہو؟ یہ سوچ کر کہ وہ اس کا خیال جان گیا ہے، سارا خون سمٹ کر آفرین کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ وہ لاج سے آنکھ تک نہ اٹھا پا رہی تھی۔
شہرام نے اسے خاموش دیکھ کر آگے بڑھا، اس کا کمبل جھٹکے سے کھینچ کر پرے کیا اور پھر بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر آفرین یک تخت چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار گرنے کے خوف سے اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ مجھے نیچے اتارو۔ ٹھیک، اگر تم خود سے جا سکتی ہو تو جاؤ۔ اب جب کہ وہ اتنی ضدی تھی تو وہ بھی اس سے کم تو نہیں تھا۔ اسے یکدم اتار کر فرش پر کھڑا کر دیا۔ آفرین کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہ رہ سکی اور جھول گئی جب بے اختیار دونوں بازوؤں نے اسے اچانک گرنے سے سنبھال کر سینے سے لگایا۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ ایسا کب سوچا تھا اس نے؟ بے اختیار پکار اٹھی، شانی، یہ تم ہی ہو جو خود بخود میری باہوں میں گری ہو۔ شہرام کو یہ سب دلچسپ لگا تھا۔ ایکچولی آفرین کی حیا سے بھاری اٹھتی گرتی پلکیں، تھر تھراتے ہوئے لب اور چہرے کی لالی، یہ سب دلچسپ تھا، ایسے جیسے سردیوں کی صبح رو پہلی سی نرم گھرم دھوپ ہو۔ اف، کتنا خوفناک ہے یہ آدمی، آفرین نے چڑ کر سوچا۔ اس کے بعد شہرام اسے اٹھا کر ہی ریسٹ روم کے اندر لایا۔ وہ چڑ کر احتجاج کرنے لگی، میں نے کہا نا مجھے کوئی کیئر گیور رکھ کر دو۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اتنی جلدی کہیں سے کوئی کیئر گیور اٹھا کر لا سکتا ہوں؟ شہرام نے تن سے اسے دیکھا اور لا کر ریسٹ روم کے بیچ کھڑا کر دیا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس بستر تک آئی تو شرمندگی سے شہرام سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوئی۔ جلدی سے کمبل اوپر تان کر چھپ سی گئی۔ شہرام یہ سب بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ رخ کچھ الگ اور انوکھا سا تھا۔ وہ اس آفرین کے بالکل الٹ لگ رہی تھی جو گھر میں بے شرمی سے اس سے اظہار کر دیتی تھی، اسے فلرٹ کرنے کے مواقع تلاشتی تھی، اور کہاں یہ چھوئی موئی سی کمبل میں خود کو مکمل چھپایا آفرین۔ اسٹرینج۔ شہرام نے اس کے لیے کیئر گیور کا انتظام کر لیا اور خود گھر چلا گیا۔ اسے ایک کیس کی فائل تیار کرنی تھی۔ اس نے ابھی تک دستاویزات تیار نہیں کیے تھے، سو کیئر گیور کے آنے کے بعد خود پرسکون ہو کر گھر آ گیا تھا۔ جب آفرین کی آنکھ رات کے بیچ میں کھلی تو اس نے ایک 40 کے درمیان عمر والی عورت کو حیرت سے دیکھا۔ میں آپ کی کیئر گیور ہوں، مجھے شہرام صاحب نے آپ کا خیال رکھنے کے لیے رکھا ہے۔ عورت نے مسکرا کر اس کی حیرت دور کی۔ آفرین کو یہ سن کر دل کے نہاں خواہ نے تھوڑی سی مایوسی ضرور ہوئی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، اسے اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ بہرحال آفرین نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ شادی شدہ ضرور تھے لیکن معاہدے کے پابند تھے۔ نہ وہ اس کی محبت تھا، نہ وہ اس کی محبت تھی۔ دیکھ بھال کرنے والی خاتون کو اسی طرح کا تجربہ تھا۔ تبھی اس نے محسوس کر لیا کہ وہ شہرام کے اس طرح چلے جانے پر خاموش ہے۔ تبھی اس نے ہنستے ہوئے کہا، شہرام صاحب آپ کے لیے بہت فکر مند تھے۔ 11 بجے تک وہ موجود رہے۔ جب جانے لگے تو مجھے تاکید کی کہ جاگتی رہو۔ ہو سکتا ہے آپ کسی پہر جاگ جائیں اور آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہاسپٹل سے ایک شیف بھی ہائر کیا ہے جو آپ کے لیے صحت مند کھانا بنائے گا۔ آفرین تو اس کی اس بات پر پلک جھپکنا ہی بھول گئی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ جس طرح سے کیئر گیور شہرام کا نقشہ کھینچ رہی تھی وہ بالکل اس شہرام کے متضاد تھا جسے وہ روز دیکھتی تھی۔ کیئر گیور بہت باتونی سی خاتون تھی۔ وہ مسلسل نان سٹاپ شہرام کی تعریفیں کیے جا رہی تھی اور آفرین کو مسلسل یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور کے متعلق سن رہی ہے۔ ہاؤ اسٹرینج۔ میں نے اس ہاسپٹل میں بہت ساری فیملیاں دیکھی ہیں۔ شہرام صاحب باہر سے جتنے سخت دکھائی دیتے ہیں اندر سے نہایت نرم دل ہیں۔ آفرین کل رات کا واقعہ ذہن میں دہرایا۔ جس طرح شہرام کا رویہ تھا اس سے ایمانداری کی بات کہ یہی ظاہر ہوتا تھا کہ باہر سے بظاہر سخت دکھائی دینے والا آدمی اندر سے نہایت سافٹ ہے۔ صبح کے وقت جب آفرین چیک اپ سے فارغ ہو کر واپس وارڈ میں آئی اس نے 2 آدمی دیکھے جن میں ایک شہرام دوسرا حنان بخاری تھا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ حنان بخاری کے ساتھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہوا۔ آفرین کو دیکھتے ہی اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آفرین حیرانی سے کچھ قدم پیچھے بے اختیار ہوئی۔ میں معافی چاہتا ہوں مسز ثانی، میں پیسے کا پجاری تھا۔ آبش نے مجھے آپ کا ڈیزائن چوری کرنے کے لیے $5 لاکھ دیے تھے۔ یہ میری غلطی تھی۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ وہ رویا رویا سا اس کے آگے گھٹنے ٹیکے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا، شرمندہ شرمندہ سا۔ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جبکہ یہ سچ سن کر آفرین کا غصہ اور توہین سے بری حالت ہو گئی۔ بس نہیں چل رہا تھا۔ یہ سچ سن کر
اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، جتنا ہو سکی اتنی طاقت کے ساتھ اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ ادھر حنان کی جیسے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک کھڑک کی آواز وارڈ کے سناٹے میں بامودر نے بخوبی سنی اور محفوظ کر لی۔ میں تمہیں کیوں معاف کروں؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے برباد کیا ہے؟ تم نے بطور ڈیزائنر میری ساکھ اور میرے وقار کو برباد کیا ہے۔ تم جیسا بدماش بالکل بھی ڈیزائنر بننے کی اہل نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ ہاں، آپ صحیح کہتی ہیں مس یسانی، میں واقعی بھی ڈیزائنر بننے کے لائق نہیں ہوں۔ سر جھکائے ہی حنان نے افسردگی سے کہا، کیونکہ اب میں کبھی بھی ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ آفرین دنگ رہ گئی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ نیچے لٹک رہے ہیں اور اس کی کلائیوں پر بندھی پٹی ہوئی ہے۔ تمہارے ہاتھ؟ شہرام آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسپاٹ انداز سے ابرو اٹھائے۔ چونکہ اس نے ڈیزائنر کی بجائے چور بننے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے یہ اب کبھی بھی ڈیزائن نہیں کر سکے گا۔ یہی سزا ہے اس کی۔ شہرام کے انداز میں قطعی رحم نہیں تھا۔ حنان کے جسم میں شہرام کی بات سن کر سردی کی لہریں سی دوڑ گئیں۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھا۔ یہ اس کے گناہ کی سزا تھی۔ کسی بے گناہ پر پیسے کے لالچ میں الزام لگانا، اس کا ہنر چرانا، اسے ذلیل کروانا۔ وہ واقعی اس کا مستحق تھا کہ اس کے ہاتھ توڑے جاتے۔ آفرین کو اندازہ نہیں تھا کہ حنان اس حالت میں کیسے پہنچا۔ وہ ایک مغرور اور بے حس شخص تھا۔ یہ شہرام ہی ہوگا جس نے اسے ایسے حالات میں پہنچایا۔ وہ بالکل بھی حنان کے ساتھ ہمدردی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس سے بھی برے سلوک کا مستحق تھا۔ کیا اس نے آفرین کے ساتھ غلط کرتے ہوئے کوئی احساس کیا تھا؟ ویل، تم جس قابل تھے تمہیں وہی ملا۔ امید ہے اب تم ایک اچھے انسان بنو گے۔ آفرین کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ آل رائٹ، میں اب واقعی بھی ایسا دوبارہ نہیں کروں گا۔ میں میلبرن ہی چھوڑ دوں گا اور کبھی زندگی میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا۔ حنان نے کانپتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ۔ شہرام نے اسے بری طرح جھاڑا۔ جب حنان کانپتے قدموں سے وارڈ سے باہر نکل گیا، تب شہرام نے ایک نیا فون آفرین کے ہاتھ میں دیا۔ آفرین نے فون تھام کر اسے چیک کرنے کے ارادے سے کھولا، جہاں ایک ریکارڈنگ فائل بھی موجود تھی کہ حنان بخاری نے کیا کہا تھا۔ یہ اب تم پر ہے کہ اس فون میں موجود ریکارڈنگ کو کس طرح سنبھال کر رکھتی ہو، جو میں تم کو دے رہا ہوں۔ شہرام نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ اگلی بار اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا۔ تم بڈنگ میں صرف اس لیے ہار گئے کہ تم نے اپنے ڈیزائنز کی حفاظت نہیں کی تھی۔ اس کو ایک سبق سمجھنا۔ اب تمہیں کام کی جگہ پر ہر ایک سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آفرین نے اسے حیرت اور ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ عابد یزدانی نے بیٹنگ اسی لیے جیت لی تھی کیونکہ شہرام اور سروت جہانگیر نے در پردہ اس کی مدد کی تھی، لیکن اب وہ تذبذب کا شکار ہو رہی تھی کہ وہ اس کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ کیا اسی لیے کہ عابد نے جھوٹے بیانات دیے اور آفرین سے جھوٹ بولا؟ اب تم کیا سوچے جا رہی ہو؟ شہرام نے اس کو یوں ساکت و جامد دیکھ کر سخت بے سکونی محسوس کی تھی، جبکہ وہ دل میں اس کے لیے شکر گزاری محسوس کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس کا شکریہ ادا کریں۔ میں صرف نہیں، کچھ نہیں۔ بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ، آفرین نے تہہ دل سے کہا تھا۔ تم کو میرا شکر گزار ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ لفظی شکریہ بالکل بے معنی ہے میرے لیے۔ شہرام نے جیسے طنز کیا، میں تمہارے لیے بکرے کا گوشت بناؤں گی، بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤں، لیکن تم اگر اسے روز کھاؤ گے تو تمہیں فیٹی جگر کی بیماری بھی ہو جائے گی۔ کس نے کہا مجھے روسٹ گوشت پسند ہے؟ میں اسے صرف اس لیے کھانے کے لیے تیار تھا کیونکہ دیگر ساری ڈشز کے بیچ میں ایک یہی ڈش کچھ بہتر ہوتی ہے۔ شہرام نے جلدی سے بات بنا لی، آخر اپنی عزت بھی تو رکھنی تھی نا۔ آفرین کو اس کے یوں صاف انکار کرنے پر کافی ہنسی آئی۔ ایمانداری کی بات کہ وہ اس بات کی گواہ تھی کہ کس طرح شہرام بھنے گوشت کو مزے لے کر کھاتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سر ہلا دیا۔ صحیح، یہ واقعی میری غلطی ہے اور میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ ویسے فون کتنے کا ہے اور کیئر گیور کے ساتھ ہاسپٹل کے چارج کتنے بنتے تاکہ میں تمہیں واپس لوٹا سکوں؟ اپنی بات پوری کرنے کے دوران وہ اسے کافی مختلف لگی۔ صرف کچھ $1000 ملا کر بھی شاید وہ اسے ابھی دینے کے قابل بھی نہ ہوئی ہوگی۔ نو نیڈ، میں نے یہ سب فیس کے ساتھ ملا کر جیسے تمہاری بطور فدی کے نینی کے سیلری دی ہے، مگر پیسہ میرے لیے کبھی مسئلہ نہیں رہا۔
شہرام نے اس کی بات میں مداخلت کی۔ ابھی میں آفس جا رہا ہوں۔ تمہاری کیئر گیور کو میں کہہ دوں گا کل کے ڈسچارج پروسیس میں تمہارے ساتھ رہے۔ سو سویرے گھر آنا اور فدیے کا خیال رکھنا۔ اوکے؟